बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है इफ्तिखार आरिफ साहब का। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ये शेर मुझे इस तरह से याद आया कि मैंने कल देखा शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके पीछे दो चेहरे बैठे हुए थे जिनमें लगता था कि ज़िंदगी नहीं रही, बाकी उनमें कोई ज़िंदगी की रमक नहीं थी, बिल्कुल मुर्दा चेहरों के साथ वो दो हज़रात बैठे थे, फैसल जावेद साहब और ये शहबाज गिल साहब। इनके ट्वीट्स कल जो रिज़ल्ट आया उससे आधा घंटा पहले के भी ट्वीट्स देख लें। फैसल जावेद साहब की आपको वो गुफ्तगू याद होगी जो वो सेनेट में भी करते थे और इमरान खान के जलसों में भी जिस तरह से उनकी आवाज़ गूंजती थी, गरजती थी। तो एक ही वो मतलब एक ही सीट ने आपकी सारियाँ जड़ियाँ फूकां सन मुकातियाँ पड़ गए। जो इमरान खान साहब हैं उनकी बड़ी खलनायक वाली एंट्री हुआ करती थी, ऐसे करके प्राइम मिनिस्टर बन के आते थे, फिर वो जलसों में जाते थे जिस तरह करके संजय दत्त दा रूप अख्तियार किया था, कभी कभी अमिताभ बच्चन बनाने की कोशिश करते सर। वो सारा कुछ जो है वो किधर गया, वो रह गया ना। मतलब क्या पंजाबी की अजीब सी मिसाल है, झाग की तरह बैठ गया ना। हाँ, अगला हिस्सा पहला हिस्सा मैं नहीं बताता, झाग की तरह बैठ गया सारा कुछ। तो ये असल में बात ये है कि ये जो तकब्बुर है, रौनत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को ज़ेब देता है। ये किसी भी और ज़ीरू को ज़ेब नहीं देता। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है जिसको ये ज़ेब देता है। और ये हुक्मरान बहरहाल भूल जाते हैं, खां साहब तो उक्का ही भुल गए ने ना। अभी भी वैसे उन्होंने मेरा ख्याल है जो खिताब खतूब करनगे उन्होंने कितब गल को इंज दी करनगे फिर भी, क्योंकि उनकी तरबियत है दूसरों को हेच समझना, दूसरों को मतलब इंसान ही नहीं समझना, इस तरह की उनकी एक आदत है, उनकी तरबियत का हिस्सा है। लेकिन ये एक छोटी सी बात मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी। लेकिन मैं जो बात असल में करना चाहता हूँ वो है मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा फिर अपने बयानिए को बड़े भरपूर और अंदाज में दोहराया और नाम नहीं लिए इस दफ़ा उन्होंने, लेकिन मियाँ साहब ने वो सारा कुछ कह दिया जो उन्हें कहने से कुछ जो विचले होंगे ना, विचले वो मना करते थे। लेकिन मियाँ साहब बाज नहीं आए। मियाँ साहब ने क्या कहा? मियाँ साहब ने कहा कि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल थी ना आइन के गद्दारों की ग़ुलामी कबूल है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बयानिया है ना वो आवाम के दिलों की आवाज़ बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है तो फिर इन क़ुव्वतों को अपना रवैया बदलना होगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जनाब इन क़ुव्वतों का काम तो सरहदों की हिफाजत करना था, पीटीआई को वोट चोरी करके जिताना नहीं और ना ही आरटीएस को बैठाना था। इस तरह की बहुत सारी बातें की। आसिम सलीम बाजवा का जिक्र भी आया और अलीमा खान का जिक्र भी आया। मियाँ साहब ने अपना भी कहा कि मेरे पे कोई 1 रुपया भी करप्शन का साबित नहीं हुआ तो फिर बेटे से फ़र्ज़ी तनहा लेने के जुर्म में मुझे नाअहल कर दिया गया। तो ये सारी बातें मियाँ साहब ने की। और मियाँ साहब की जो बातें हैं वो मियाँ साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और मियाँ साहब के अंदर ये एकदम से दोबारा पिछला नवाज़ शरीफ की में ज़िंदा होके आ गया। हालांकि मियाँ साहब आप जानते हैं दरमियान में कई जगह पे खताब खतूब करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, इदारों के साथ टकराव वाली, ना लड़ाई वाली, ना गल ना बात। वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, एक इस बारे में मुझे आपको आगाही देनी है। चलें पहले ही दे देते हैं आगाही। और वो इसलिए ये बातें सारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है लॉन्ग मार्च आ रहा है, ठीक है, और लॉन्ग मार्च 26 को है, इन्होंने पीडीएम ने अनाउंस किया हुआ है। तो वो लॉन्ग मार्च के लिए ये जो जनरल कौंसिल का खिताब था इस्लामाबाद में इजलास था, उसमें को 1,500 2,000 3,000 के करीब कम अज़ कम लोग थे और बड़े पुरजोश लोग थे। तो उन्होंने जोश ज़रा मज़ीद वधाना सी, उनके खून को मज़ीद गरमाना था, उनको मज़ीद उभारना था और उनको तैयार करना था कि अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़ा तो फिर ये ही लोग होंगे ना, ज़ाहिर है, जो आगे आएंगे और जो आके ये सारा सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। तो इसलिए मियाँ साहब ने इस तरह का ख़िताब किया जोशीला किस्म का, और उनसे कहा कि ये अब वक्त आ गया है कि और हमें पीछे नहीं हटना किसी भी सूरत। हम तरीक़ की सही सिमत पे खड़े हैं और बिल्कुल हम अपनी
فتح کے قریب آ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں میاں صاحب نے کی۔ مطلب انہوں نے سی کہ جاگتے رہنا بھاجی ہن ویلا آ گیا جی ایک باری پھر۔ یہ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں، اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں اب وہ تھوڑے سے یعنی نون لیگ کے حوالے سے، نون لیگ کی حد تک تھوڑے سے کانفلکٹ کی طرف جائیں گے، اور پھر ایک دفعہ اس سے میرا یہ اپنا گمان ہے کہ عمران خان کو جو تھوڑا سا وہ ہوئے تھے نا، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو تھوڑا سا ہوئے تھے کیا سو کہتے ہیں معتدل جے، یعنی وہ تھوڑا سا غیر جانبدار سے ہو گئے تھے، اگرچہ شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہے الیکشن کی رات 11 بجے تک، اس کے بعد وہ ایکٹیو ہو گئے تھے، لیکن بہرحال میری اطلاعات یہی کہ وہ غیر جانبدار ہی رہے، اور جس کے نتیجے میں یہ رزلٹ آیا کہ گیلانی صاحب جیت گئے، تو وہ اب لگتا ہے کہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے۔ میاں صاحب کی اس تقریر کی وجہ سے میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اور جانبدار ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے اور آپ خام خواہ میں ان باتوں کا ذکر کرتے چلے جائیں گے جن کا ابھی کوئی ایسا موقع نہیں ہے، اور تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ایسا ہی ہوگا کہ کہ اچھا یار تو مینوں پھر الزام تے لائے ہی ہوئے نا، تو پھر ایسے بھی ہے تو پھر ویسے ہی صحیح۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن باتیں میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، باتوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، موقع غلط ہے میرے خیال میں۔ سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آصف زرداری میں بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ جانتے ہیں کس وقت کس کو کس طرح کی بات کہنی ہے، کس لہجے میں کہنی ہے، اسی وجہ سے انہیں سیاست کا گرو کہا جاتا ہے۔ لیکن میاں صاحب کو بھی اب ظاہر ہے میں تو نہیں سکھا سکتا بھاجی سیاست کی ہوندی، لیکن جو میری اپنی سوچ ہے اس کے مطابق میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ میں اور بلاول بھٹو صاحب میں دونوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے۔ یہ ایک سیٹ جو جیتی ہے اس کے بعد ایک ایسا کانفیڈنس ان میں بلڈ ہو گیا ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اب باقاعدہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی، مریم نواز کا خطاب تھا میاں نواز شریف کے خطاب سے پہلے، اور اس میں انہوں نے بڑا لمبا خطاب کرتی ہیں، مریم نواز صاحبہ بڑا لمبا خطاب کرتی ہیں، اگرچہ بہت اچھا خطاب کرتی ہیں اور ورکر کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، مجمع کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انوالو کر لیتی ہیں چیزوں کے اندر، لیکن پھر بھی خطاب بڑا لمبا، اور یہ بات انہوں نے خود بھی یاد کی کہ یار میں لمبا خطاب کر جانی ہر دفعہ، لیکن بہرحال ان میں اعتماد جو تھا، اور انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی اداروں کو جو کہتے ہیں نا ایک چھیڑ خانی سے باز نہیں آئیں وہ بھی، لیکن یہ سارا جو میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا یہ جو انداز ہے، یہ جو وجوہات ہیں، وہ صرف ایک ہی ہے کہ 26 مارچ کا اگر لانگ مارچ کرنا پڑا تو پھر ظاہر ہے کہ ورکر چارج ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یاد ہوگا 3-4 روز پہلے 5 روز پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب اس طرح سے خطاب کریں گے اور جارحانہ قسم کا ہوگا، تو وہ جارحانہ خطاب تھا، مگر میری نظر میں یہ موقع نہیں ہے ابھی تو بالکل بساط بچھی ہے، ابھی تو تھوڑا سا سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بھائی سیانے لوگ ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، میں تو کبھی کونسلر بھی نہیں بنیا، تو لہٰذا میری نظر میں جو رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہے، بہت زیادہ، انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی اس سے ایسے لگا جیسے وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے، ہم سے مراد ہے پی ڈی ایم کہے گی وہ کیا جائے گا اور وہی ہوگا۔ انہوں نے مثلاً یہ کہا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، اور عدم اعتماد کی تحریک کب ہوگی اور کہاں ہوگی یہ ہم بتائیں گے آپ کو، یہ خان صاحب نے طے نہیں کرنا، ہم بتائیں گے کب اور کیسے ہوگی۔ انہوں نے پھر پنجاب کا اشارہ بھی دیا کہ جناب پنجاب میں آئے گی، ہم چاہتے ہیں پنجاب کا خیال پہلے کریں، تو اس سے یہ ایسے لگا جیسے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے عدم اعتماد کی تحریک آئے، اور ساتھ ہی جب ان سے سوال ہوا کہ جناب پہلے پنجاب میں آ رہے تو انہوں نے فوراً کہا نہیں وہ تھوڑا سا ٹرن جا لیتا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، کہ پی ڈی ایم جہاں چاہے گی پہلے وہاں پر عدم اعتماد لے کے آئیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ انہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا، اور یہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ جیسا میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا اپنے وی لاگز میں کہ لوگ بڑے سیانے ہوندے ہیں جڑے
MP MNA آندے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہوندے. یہ سب لوگوں کو جتنے بھی ان کے حلقے میں آبادی ہوتی ہے 5 لاکھ ہو 10 لاکھ ہو ان سب کو ڈیفیٹ کر کے پہنچے ہوتے ہیں ایوان کے اندر. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا, یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور کس طرف ہمیں جانا چاہیے. تو یہی بات بلاول صاحب نے کی کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے وہاں وہاں PDM کی جماعتیں جیتی ہیں, تو پھر لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا. اور یہ بھی انہوں نے سختی سے تردید کی کہ ہم نے 1 روپیہ بھی کسی پہ خرچ نہیں کیا اور یہ الیکشن خالصتاً سیاسی بنیادوں پر لڑا گیا اور جمہوری انداز میں لڑا گیا. ہم جیت گئے ہیں. اب خان صاحب جو ہیں وہ خام خواہ ضد کر رہے ہیں, ان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. البتہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب ہفتے کے روز اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی ہے. اس پر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کے درمیان, وہ میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں گا آئینی پوزیشن کیا ہے. لیکن یہ میں خبر آپ کو پہلے دے دوں کہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے پنجاب کی, یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں پہلے پنجاب میں چینج لے کے آنا چاہیے, یہاں سے ان کو کمزور کرنا چاہیے. اور یہاں سے کمزور کرنے سے ان کی مراد جو ہے وہ وہی ہے کہ پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. اس کے نتیجے میں وفاق کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک جو ساتھی ہے یعنی ایک اتحادی جماعت وہ ٹوٹ جائے گی. مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر ایک دیوار کے اندر آپ تھوڑا سا سوراخ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اتھو پانی بہہ بو جائے گا اور سارا جو ہے قلعہ وہ ٹہ جائے گا. یہ وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا ایک جو خلاصہ ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو لیکن اس کے اوپر مسلم لیگ نواز کی ریزرویشنز ہیں. مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب والا سانو کی کہندا بیچارہ یہ بزدار مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں وہ بیچارہ سن کی کہندا بیٹھا رہنے دو سن کی کہندا ہے. وہ ان کو فائدہ بھی ہے کہ جب بزدار کی آپ کارکردگی دیکھتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ آپ کو شہباز شریف جو ہے وہ قائد اعظم لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے واہ جی واہ بڑا بڑا آدمی سی جی شہباز شریف کیڑے کیڑے کام کہتے ہیں, کیونکہ بزدار آگے ہے ہی کچھ نہیں. مطلب ان دونوں سے بندہ ہمیں وزیر اعلیٰ نہ ہی ہوئے, یعنی اس طرح کا وزیر اعلیٰ رکھنے سے بہتر ہے کہ بغیر آپ سر کے انسان جس طرح پھر رہا ہوگا نا اس طرح کا ہمارا صوبہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ بات انہی کو محسوس ہوتی ہے جو لاہور میں گجرانوالہ سیالکوٹ ملتان یعنی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اور جنہوں نے پہلے شہباز شریف کا دور دیکھا ہے ان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ شہباز شریف کی کارکردگی اور ان کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس لیے مریم نواز صاحبہ کہتی بیٹھا رہنے دو سن کی کہندا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے ہماری پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ان کے فائدے کی بات ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو سمجھتی ہے کہ پہلے وہاں پر لایا جائے, پھر ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی ریزرویشن ہے چودھری پرویز لائی کے اوپر. اب بہرحال فیصلہ ہوگا, دیکھتے ہیں کہ جس دن اجلاس ہوگا PDM کا اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. پھر اندر کی کوئی خبر میرے پاس آئے گی میں یقینی طور پہ آپ کو دوں گا. یہ جو خان صاحب لے کے آ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے, تو اس میں ایک بات تو یہ طے ہے کہ صدر مملکت کو یہ پتہ چل گیا ہے گیلانی صاحب کے جتنے سے کہ جو ہے نا وزیر اعظم عمران خان اس کو اب ایوان کا اعتماد فی الحال حاصل نہیں ہے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ دوبارہ وہ شو کریں کہ وہ اس ایوان کے قائد ایوان بننے کے اہل ہیں یا قائم رہنے کے اہل ہیں. تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ لے بھی لیں اعتماد کا ووٹ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیا تو پھر 6 مہینے تک عدم اعتبار نہیں آ سکے گی. یہ پہلے ہوتا تھا, یہ بات ٹھیک ہے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس میں تبدیلی آ چکی ہے. یہ عدم اعتماد کی تحریک اگلے دن بھی آ سکتی, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے عدم اعتماد کی تحریک. اس لیے یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا نا یہ صرف کیا اس کو کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنے والی گل ہے, یا یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی گل ہے کہ نہیں جی نہیں میں تو یہ بھی بڑا زبردست ہوں, میں تو یہ بھی متا وچا لگنا. یہ ایک اپنے آپ کو جھاکا دینے والی گل ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اگر گریسفلی آپ نے آگے سیاست کرنی ہے اور گریس کے ساتھ رہنا ہے تو استعفیٰ دیں اور اسمبلی توڑ دیں, بلکہ جو آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے, اور پھر فریش مینڈیٹ کے لیے چلے جائیں. ویسے ملنا کوئی نہیں فریش مینڈیٹ ہے, ان کا حال بہت برا ہونا ہے PTI کا. میں پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ انہوں نے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہونا, اور لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جو ان کی اس وقت عوام میں حالات ہیں اور جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے حساب سے. لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے خود کرنا ہے اور ان کے مشورے دینے والی ٹیم نے کرنا ہے. لیکن پھر اگین میں کہوں گا, اور یہ بات سب کے لیے بہت ضروری ہے, کہ جو
تکبر ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے. انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے, اسے اپنی غلطیوں اور خطاؤں سے سیکھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.